बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव में जिस लड़की की शादी होने वाली होती वो गायब हो जाती। डर के मारे मेरी अम्मा मेरी शादी नहीं करवा रही थी। मुझे चौधरी के बेटे से मोहब्बत हो गई, वो भी मुझे पसंद करने लगा। मैंने अम्मा को न बताया और एक रात अम्मा को खाने में दवा देकर सुला दिया। चौधरी के बेटे से छुपकर निकाह करवा लिया। सुबह से पहले वापस आकर सो गई। जो ही रात के 2:45 बजे तो हमारे गांव में रात को एक शादी थी। मैं इस शादी में खूब नाची गाई, बहुत मज़े किए। थक हार कर सोई थी कि शायद सुबह का वक्त था कि एक शोर पर आंख खुली। सारा गांव चीख रहा था। अम्मी ने मेरे कमरे पर दस्तक दी और कहा जल्दी बाहर आओ क्योंकि जमाली की बेटी। बस ये अधूरी सी बात कहकर वो वहाँ से निकल गई। मैंने कहा क्या हो गया, जमाली की बेटी को बता तो दे। मैं उनके पीछे भाग पड़ी। मैंने देखा जमाली की बीवी गांव के चौक में खड़ी बड़ी ही बेबसी से रो रही थी। जमाली की बेटी मेरी दोस्त थी, उसकी छोटी बहन भी रो रही थी और जमाली भी आसपास के लोगों को कह रहा था कि आज तो मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उसकी बेटी का शौहर और उसके घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। समझ नहीं आ रही थी कि माजरा क्या है। जमाली अपनी बीवी को कोसने लगा कि तुझे पता है इस गांव में यही होता है, यही रिवाज है, तो फिर तूने ऐसा क्यों होने दिया? घर बैठी बेटी बोझ लग रही थी, क्यों उसकी शादी कर दी? घर में होती, हमारी आंखों के सामने रहती, अब उसे कहाँ से लाएंगे? हम क्या करेंगे? हमारी इज्जत लुट गई, हमारे सर में खाक पड़ गई। अरे वो जिसकी बेटियां गायब हो जाएं तो वो जिंदा रहते हैं ना मुर्दा, यही सोचते रहते हैं कि अगर जिंदा है तो वापस आ जाएगी और अगर उसकी इज्जत लुट जाए तो वो वहीं मर जाए। मेरी माँ ने मुझे पकड़कर अपने गले से लगा लिया, जैसे मुझे भी खोने के डर से उसका दिल बैठ गया हो। वो बहुत गरीब लोग थे, रोते नहीं तो क्या करते, बस रो धोकर वहाँ से चले गए, क्योंकि ये तो इस गांव में काफ़ी वक्त से हो रहा था। इस गांव में जिस भी लड़की की शादी होती वो शादी की रात ही गायब हो जाती। कुछ लोग इसको मजाक समझते थे कि लगता है लड़की खुद ही कहीं भाग गई, और घर वाले कह रहे हैं कि अगवा हो गई, लेकिन ये 7 दफ़ा हो चुका था। भला 7 लड़कियां घर से कैसे भाग सकती थीं? और फिर साथ ही साथ लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आएगी कि वो घर से भाग जाएं? वो भी शादी वाली रात। ये कोई काम आसान नहीं था। अब तो इस गांव में ये बात मशहूर हो गई कि यहाँ पर ऐसा ही होता है। लोग अपनी बेटियों की शादियाँ करने से डर रहे थे। हम लोग घर वापस आ गए और मेरी माँ जो मुझे गले से लगाए बैठी थी छोड़ ही नहीं रही थी। खैर, मेरा नाम इरम है। मेरे बाबा इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। वो मुझे बहुत प्यार करती। अब उनके दिल में ये डर बैठ गया और वो कहने लगी मैं तेरी शादी नहीं करूँगी, कहीं तू भी गायब ना हो जाए। अगर तू ऐसे गायब हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं तो जीते जी मर जाऊँगी। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अम्मा के दिल से ये बात किस तरह से निकाल दूँ, क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी और मुझे शादी करने का बहुत शौक़ था। मुझे लगता था कि ये सब कुछ झूठ है। मेरी माँ तो इतना डर गई थी कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रही थी। आज 3 दिन हो गए थे और मेरा घर में दम घुट रहा था। अम्मा सुबह की नमाज़ पढ़ने से थोड़ी देर पहले सोया करती थी और जब वो सो गई तो मैं चुपचाप घर से निकल गई और खेतों की तरफ चली गई। हमारे गांव में कुछ ज़्यादा नहीं, बस मलकों की हवेली थी जो हमें किसी महल जैसी लगती। मैं भी उसके आसपास मंडलाने लगी। अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। यूं ही शरारत में आकर ज़मीन से पत्थर उठाकर इधर उधर मार रही थी। कभी हवा में उछाल देती और कभी इधर फेंक देती। मैंने पत्थर फेंका तो किसी के कराहने की आवाज़ आई। लगता है मेरा फेंका हुआ पत्थर किसी को लग गया है। मैं उस तरफ भागी तो देखा वहाँ कोई नहीं था, बल्कि बड़े मलिक साहब का बेटा था जिसका नाम मलिक जुनैद था। सुना था मलिक जुनैद इस कदर खूबसूरत है कि उसे देखकर हुस्ने यूसुफ की याद आ जाती है। उसे देखकर मैं भी कहीं खो सी गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। वो बोल उठा, तुमने क्यों इधर पत्थर फेंका है? तुम्हें पता है फेंका हुआ पत्थर मुझे लग गया है और इस जुर्म में मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, तब मैं होश में आई कि मेरी जान तो उसके हुस्न के आगे ही पहले ही कुर्बान हो गई है। मैं फ़ौरन उसके कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मलिक साहब, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, वरना मैं आपको क्यों मारूंगी? मेरी आपसे क्या दुश्मनी? मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से उसके माथे पर दबाव डाला, क्योंकि उसके सर पर तो वाकई ही काफ़ी गहरा जख्म लग गया था। वो मेरी आंखों में देखने लगा और कहने लगा, नाम क्या है तेरा? मैंने कहा, मेरा नाम इरम है, मैं ज़मींदार अब्दुल्ला की बेटी हूँ और वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने कहा अंदर आ जाओ, पानी पी कर जाना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी। उसने कहा क्यों नहीं आओगी? क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा? मैंने कहा हाँ, सुना है आप लड़कियों को खा ही जाते हैं।
اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا، کہنے لگا اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو جو دیکھ لے وہ بیچاری زندہ نہیں بچتی، آپ کی یادوں میں کھو کر اندر ہی اندر جلتے جلتے مر جاتی ہیں، آپ کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ میری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، جیسے مجھے دیکھتے دیکھتے کہیں کھو سا گیا ہو۔ کہنے لگا تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے پتھر مارا ہے، پھر بھی تمہیں پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خیر میں اندر چلی گئی، حویلی کو پہلی بار اندر سے دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی حویلی جیسے کوئی محل ہو۔ میرا تو سر گویا اس کے گنبد سے ہی چپک گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ میں اسے پاگلوں کی طرح حیران ہو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد شربت آ گیا، میں نے اسے بتایا، مجھے وہ شربت اچھا لگا۔ میں نے 2 گلاس بھر کر شربت کے پی لیے۔ ملک کا بیٹا دیکھ کر مجھے بار بار ہنس رہا تھا، شاید اس کو میری حرکتیں بہت مزاحیہ لگ رہی تھیں۔ اس نے کہا کل آ جانا، تمہیں حویلی دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آنے والی، آپ کہیں مجھے حویلی میں قید نہ کر لیں۔ کہنے لگا تم جیسی خوبصورت لڑکی کو حویلی میں نہیں دل میں قید کرنا چاہیے۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں شرما کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ جس شخص کے پیچھے گاؤں کی ساری لڑکیاں مرتی تھیں وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی، ایسا لگا جیسے کوئی شراب پی لی ہے۔ میں نے سارا دن مستی میں گزارا، اس کا چہرہ میری آنکھوں میں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میری امی نے بھی مجھے کہا کہ دیوانی ہو گئی ہے، کہاں کھوئی ہے۔ اگلے دن میں پھر اماں کو چکمہ دے کر حویلی کے پاس چلی گئی۔ آج تو وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ساری حویلی دکھائی، مجھ سے خوب ساری باتیں کی، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس طرح ہم روز ملنے لگے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا۔ سچ کہتے ہیں جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن وہ مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ملکوں کا بیٹا تھا، میں اس کی حویلی کی نوکرانی تو نہیں تھی۔ میرا باپ بھی ذمہ دار تھا، میرا باپ بھی زمیندار تھا، لیکن پھر بھی بڑے ملک صاحب کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ میں ان کے گھر کی بہو بنوں۔ وہ کہتا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں یہ سنا تھا کہ وہ بہت عیاش اور شوقین مزاج کا ہے، لیکن آج تک اس نے مجھ سے نہ تو کوئی غلط بات کی، نہ میرا ہاتھ تھاما، نہ ہی کوئی بدتمیزی کی تھی، بلکہ ہمیشہ شادی اور مجھ سے نکاح کی بات کرتا۔ اس کا مطلب اس کے دل میں جو نہیں تھا، جس کے بارے میں لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیاں اڑاتے تھے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے جنید نے کہا تم اپنی امی سے بات کرو، پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے تمہارے گھر رشتہ بھیجوں گا۔ تمہاری ماں تو فوراً خوش ہو جائے گی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ بالکل بھی منع نہیں کرے گی۔ میرے لیے مشکل ہے اپنے گھر والوں کو منانا، لیکن میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، شاید وہ مان بھی جائیں۔ ہم لوگ ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے جنید کو کہہ تو دیا کہ میں اپنی امی سے بات کروں گی اور شاید وہ مان جائیں، لیکن میں جانتی تھی میری ماں کا مسئلہ یہاں پر دولت یا بڑے لوگ اور بڑے گھروں میں شادی ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ شادی جس کے نام پر وہ کام چاہتی تھی کہ میں بھی شادی والی رات غائب ہو جاؤں گی، اس کے بعد اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پر بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ جنید کو بھی کہہ دیا تھا کہ بات ضرور کروں گی۔ اور میں نے امی سے کہا کہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ امی نے کہا بولو کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا اماں کیا تو نہیں چاہتی کہ میں کسی بڑے گھر کی بہو بنوں، میری شادی ہو جائے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اماں نے مجھے چپ کروا دیا۔ خبردار تم نے شادی کا نام لیا، 19 سال کی عمر میں تجھے شادی کی پڑی ہے؟ 19 تو کیا 29 بھی ہو جائے، میں تیری شادی نہیں کروں گی۔ تجھے پتہ نہیں اس گاؤں میں جب جس کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے، جانے کہاں چلی جاتی ہے، نہ زندہ رہتی ہے نہ مردہ، پتہ ہی نہیں چلتا آخر گئی کہاں، اور تجھے شادی کی پڑی ہے؟ میں نے کہا تو کیا ساری زندگی تم میری شادی نہیں کروائے گی؟ میری ماں نے کہا میں ساری زندگی تیری شادی نہیں کرواؤں گی، تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی لیکن کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا اگر میرا ہونے والا شوہر ملکوں کا بیٹا ہو تب بھی میری شادی نہیں کرے گی۔ ماں نے کہا وہ ملکوں کا بیٹا ہو یا اس ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا ہو، میں نے تیری شادی نہیں کرنی۔ یہ ملک کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ آگے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا تو نے کوئی چکر چلایا ہے؟ مجھے سچ بتا دے، نہیں تو تجھے گھر میں قید کر دوں گی۔ میں اپنی ماں سے ڈر گئی، کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا کہ ملکوں کا بیٹا مجھے دیکھے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ مثال دے رہی تھی اگر ملکوں کے بیٹے کا رشتہ آ جائے تو کیا اس بارے میں بھی تو بات نہیں کرے گی؟ میں نے اپنی ماں کو سچ نہیں بتایا کہ مجھے پتا تھا سچ سن کر بھی ماں یہی جواب دے گی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے یہ بات جنید کو بتائی، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانے؟ میں نے کہا ہر انسان دنیا میں لالچی نہیں ہوتا، میری ماں کو دولت سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ جنید نے کہا کہ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی لیکن وہ نہیں مانے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے
کہ میں تم سے چھپ کر شادی کروں گا۔ ان کی مرضی کے خلاف ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے اور تمہاری ماں نہیں مان رہی۔ اب کیا کروں؟ تمہاری ماں ہماری محبت کا رستہ روک رہی ہے۔ میں نے جنید سے کہہ دیا کہ اپنی ماں کو ہماری محبت کے راستے میں نہیں آنے دوں گی۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، اس گاؤں میں رہنے والی عام سی لڑکی تھی جس کے سر پر باپ بھی نہیں تھا، بھائی کی عزت کی پگڑی بھی میرے سر پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ ملکوں کا بیٹا تھا اور پھر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، صرف ہماری محبت کے لیے۔ جب وہ ایسا کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میں نے اسے کہا مجھے رات کے ٹائم آنا ہوگا، اسی دن ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ جنید نے مجھے جو دن بتایا تھا میں نے اس دن گھر میں کھانا بنایا، اپنی ماں کو شک نہیں ہونے دیا کہ میں اتنا بڑا کام کرنے والی ہوں۔ سارا دن گھر میں نارمل تھی۔ رات کو میں نے کھانا بنایا، اپنی ماں کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ میری اماں کمرے میں گئی اور بے خبر سو گئی۔ میں اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلی۔ حویلی پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ حویلی کے اندر مت آنا، باہر ہی رکنا، میں پورے وقت پر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں باہر کھڑی تھی، میرا دل پوری طرح گھبرا رہا تھا، میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن 5 منٹ کے بعد جنید آ گیا۔ جنید کو وہاں دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ وہ مجھے ایک الگ سائڈ پر بنے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر کچھ پرانی گاڑیاں اور گندم پڑی تھی۔ اس نے کہا یہیں بیٹھ کر ہمارا نکاح ہوگا، میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کچھ دیر یہاں ہی انتظار کرو، میں قاری صاحب اور گواہوں کو لے کر آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہاں گندم کی بوریاں بھری پڑی تھیں۔ میں وہیں پر بیٹھی تھی کہ اچانک اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میری طرف آ گئی اور کہنے لگی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، یہ لڑکی کون ہے، اس وقت یہاں کہاں سے آ گئی اور مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پیچھے سے ایک بڑا شخص آیا، آ کر اس کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ میں بھی جانے لگی کہ مجھے جنید نے آواز دی اور کہا کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا وہ پیاری لڑکی بڑی بڑی آنکھوں والی؟ میں نے کہا ہاں وہی تھی، وہ ابھی بھی آئی تھی۔ اس نے کہا وہ ہمارے ڈرائیور کی بیٹی ہے، بیچاری کا دماغ تھوڑا خراب ہے، روز رات کو دلہن بن جاتی ہے، پھر لوگوں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے بچا لو۔ جو اسے لے کر گیا تھا وہ ہمارا ڈرائیور اور اس کا باپ ہی تھا، بیچاری ذہنی مریضہ ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کتنی عجیب بات ہے، اس گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، جس کی شادی ہوتی ہے شادی والے دن ہی لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ تم اس گاؤں کے ملک کے بیٹے ہو۔ اس بات پر جنید نے کہا کہ میں ضرور پتہ کروں گا، لیکن آج تمہاری شادی ہے، آج کام کی باتیں چھوڑو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر قاری صاحب بھی آ گئے اور وہ گواہ جو کمرے سے باہر بیٹھے تھے۔ پھر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے دل کے سارے ملال مٹ گئے اور سارے اندیشے ختم ہو گئے، اور پھر اس نے تو مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے گواہوں اور قاری صاحب کو واپس بھیج دیا، مجھے گاڑی میں بٹھا کر بہت اچھی جگہ پر لے کر گیا۔ شاید وہ اس کے دوست کا گھر تھا۔ وہاں ہم کچھ دیر بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، ایک دوسرے سے باتیں کی، لیکن صبح ہونے سے پہلے وہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ گیا۔ اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے آ کر میں کمرے میں سو گئی۔ ابھی رات کے 3 ہی بجے تھے کہ میری آنکھیں شور پر کھل گئیں۔ گاؤں میں کسی پر واویلا مچا تھا، عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور مردوں کے چلانے کی۔ جانے کیا معاملہ تھا، سمجھ سے باہر تھا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ میں نے اپنی امی کو نیند کی دوا دی تھی۔ میری ماں جاگنے والی نہیں تھی، لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں جاگ چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی، ان کے سر میں بہت درد تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی بھی یہاں پر موجود ہوں۔ لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ شور ہماری گلی سے ہی اٹھا تھا۔ ہم لوگ باہر نکلے، باہر کا منظر پھر وہی تھا، شاید وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائی بری طرح رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سارا گاؤں اس لڑکی کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس لڑکی کی ماں اس کی تصویر کو اپنے گلے سے لگائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی اس گاؤں میں دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ شادی تو آج میری ہوئی ہے، لیکن میں تو غائب نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تو باقیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اور میرے ساتھ کیوں کرنا ہوا؟ میری ماں اس لڑکی کی ماں کی طرف بڑھی کیونکہ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ اسے تسلی دینے لگی، اسے ضرورت تھی تو وہ ہمیں اپنی بیٹی کی تصویر دکھا کر رونے لگی۔ اس کی تصویر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئی تھی اور دلہن کے لباس میں تھی جب میں حویلی میں بیٹھی تھی۔ جنید نے کہا یہ تو پاگل ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا تمہارا شوہر حویلی میں کام کرتا ہے؟ کہنے لگی نہیں، میرا شوہر تو شہر میں کام کرتا ہے۔ میری ماں نے کہا تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے اپنی اماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ اٹھی۔ مجھے جنید پر بہت غصہ آیا اور میں سیدھا وہیں پہنچی، دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ جس نے کھولا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا جنید کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد جنید وہاں آ گیا، مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا۔
میں نے کہا اس لڑکی کو باہر نکالو، وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی، تم لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ میں نے شور ڈال دیا لیکن جنید مجھے وہاں سے لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے، یہ سب کچھ تم کرتے ہو، کیونکہ اگر ایک لڑکی کی شادی کی رات کو تم یہاں پر لائے ہو تو پھر وہ باقیوں کو بھی تم ہی یہاں پر لائے ہوگے۔ ایک ہوس پرست انسان جس کے بارے میں نے سنا، تمہارے بارے میں سارا گاؤں یہی کہتا تھا، تم ایک نہایت ہی گھٹیا شخص ہو۔ میں بولتی جا رہی تھی لیکن جنید خاموش تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی، اب میری باری۔ میرا ایک بھائی پاگل ہے، اس طرح کا پاگل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ وہ لڑکیوں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا، وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ ان سے کھیلتا ہے، انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، کبھی کبھی ان کو مار دیتا ہے۔ اسے لڑکی نہ دی جائے تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب میرے ماں باپ کروا رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تو اس کی محبت میں پاگل ہیں، اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے گھر کے اس ماحول اور ان کاموں کے سخت خلاف تھا، اس لیے میں نے ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کر لی اور تم پر کوئی حرف نہیں آیا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، تمہیں کوئی کیسے اٹھا کر لا سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، ہم شہر میں جا کر رہیں گے۔ میں نے کہا یہ یہاں چھوڑ کر جانے سے ختم نہیں ہوگا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ سب کچھ غلط سمجھتے ہو تو یہ ساری بات سارے گاؤں اور پولیس کو تمہیں بتانی ہوگی، اپنے اس بھائی کو قید کروانا ہوگا، وہ اسی قابل ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایسا کروں گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم سے جڑے رشتوں کی میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ وہ عورت کیسے رو رہی تھی، ان کا کیا قصور تھا؟ جنید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرو، نہیں تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جیسا کہہ رہی ہو میں ویسا ہی کروں گا۔ اور پھر جنید نے ایسا ہی کیا، پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جنید کے بھائی اپنے ہوش حواس میں نہیں تھے، اسے قانون کے کٹہرے میں لایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ جنید کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میں اور جنید گاؤں چھوڑ کر اپنی ماں کو ساتھ لے کر شہر آ گئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا جنید کے باپ نے ضمانت کروا لی ہے اور جنید کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے، لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا۔ اگر ہم یہ ظلم برداشت کر کے چپ چاپ بیٹھے رہتے، ہم بھی گنہگار ہوتے، ہمیں بھی سزا ملتی اور ہماری زندگی خراب ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرم تھا، شاید اس کو یہ بات پسند آ گئی۔ شہر آتے ہی جنید کی ایسی نوکری لگی کہ اسے گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے 2 بیٹوں سے مجھے نواز دیا۔ زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔